मैं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं अलिफ टीवी। असूलों की सियासत पर समझौता कब से होने लगा? क्या मुल्क के अंदर ऐसी दुश्मनियां चलेंगी कि हम सियासत में यानी कि असूलों की सियासत पर समझौता करेंगे? हम आपको देंगे इस सिलसिले में बहुत सारी आगाही, और इस आगाही का सफ़र कर रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा से। और इस टाइम पे हम मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में, और आज के हमारे मेहमान होंगे फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। उनको पूछते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि प्यार मोहब्बत मेहमान नवाज सूबा था, आज असले के अंदर, धरनों के अंदर, अदम बर्दाश्त के अंदर किस तरह घिरा? आगाही के सफ़र में इस टाइम पे मौजूद हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में, और जो पर्सनालिटी आज हमारे साथ मौजूद है उन्होंने अपने सियासी करियर का जो आगाज़ बहुत छोटी उम्र में किया। 2008 के अंदर वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और उसके बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बने, और उसके बाद उनकी तरक्की का सफ़र जब शुरू हुआ तो वो सियासी सफ़र इस तरह शुरू हुआ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जगह स्पोक पर्सन के तौर पे नज़र आने लगे। यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी थे, और इस लिहाज से उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस भी मौजूद थी कि उन्हें बोलने का मौका, और अब स्पेशली वो हर जगह पे अपने पख्तून भाइयों को जो है वो प्रोमिनेंट करते रहे और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे। तो हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल साहब, इतनी यंग एज में आपने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, और हमारे प्रोग्राम का नाम भी आगाही का सफ़र है, और आपका सफ़र इतनी तेज़ी के साथ शुरू हुआ। हम आपको डिप्टी स्पीकर देखा, और उसके बाद बिलावल साहब के आप स्पोक पर्सन भी रहे, और उसके बाद गवर्नर रहे। इस सूबे के अंदर आप हमेशा से पख्तूनों की बात करते रहे। बेशक आप डिप्टी स्पीकर थे, बेशक आप कुछ भी थे, लेकिन आपने अपने सूबे को हमेशा प्रोमिनेंट रखा। आज आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं और आपके सामने एक ऐसी पर्सनालिटी है, आप बड़ी पोलाइट पर्सनालिटी लगते हैं, वो बड़ी सख्त पर्सनालिटी लगते हैं। किस तरह से ये दो जमातों के आमने सामने में आप पिस रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिस तो मेरी, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको हम वेलकम करते हैं गवर्नर हाउस पेशावर में। देखिए, आपने अपने इंट्रो भी दिया और उसमें आपने बात की, लेकिन बात यह है कि मैं हमेशा हर फोरम पे कहता हूँ कि सारे पश्तून न दहशत गर्द हैं, न सारे पश्तून पीटीआई पे बिके हुए हैं, न सारे पश्तून पीटीआई की तरह हैं। हाँ ठीक है, हर कौम में, हर माशरे में, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जो आपने कहा कि पिछले नहीं, देखें अगर उनकी यहाँ पे हुकूमत है और मुझे पार्टी ने अगर गवर्नर बनाया खैबर पख्तूनख्वा का, मेरी कोशिश रही है। आपने जो बात की डिप्टी स्पीकर से, फिर मैं मुख्तलिफ ओहदों में पार्टी के रहा और फिर पार्टी का तर्जुमान रहा, तो मैंने पूरी कोशिश किया कि मुझे जो जिम्मेवारी मिलती है मैं उसके साथ इंसाफ करूँ और उसको ऐसे तरीके से निभाऊँ। पार्टी ने मुझे एतमाद किया, गवर्नर उन्होंने मुझे भी बनाया है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनके एतमाद से पूरा उतरूँ और जो मुझे टास्क है मैं उसको पूरा करूँ। अब ये बात है कि अगर आप बोलें कि जी वो ऐसे हैं या धरने हैं या चीज़ें हैं, वो उनके काम है, और वो हमेशा देखें पीटीआई का एक वतीरा रहा है कि वो हमेशा ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। या अब आप देखें कि रिसेंटली जो उनका जो मार्च इस्लामाबाद की तरफ था 26 को, यहाँ हमारे सूबे में आग लगी हुई। कुरम के अंदर, कुरम को आप छोड़ें, वज़ीर आला साहब के अपने ज़िले में आग लगी हुई। मेरा ताल्लुक भी डेर इस्माइल खान से, उनका भी है, और आईजीपी साहब का भी है। अब सवाल है, आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्रोविंस हैं, अब नौमान के लिए आपने काम करना है। आज तक न सूबाई असम्बली में, न कैबिनेट की मीटिंग में अब नौमान खैबर पख्तूनख्वा पर डिस्कस हुआ। मगर आपने 5 को एक पीस के लिए तमाम जमातों का इजलास बुलाया, जिसमें तकरीबन 16 सियासी जमातों ने शिरकत की, जिसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या हम पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा की खैरख्वाह जमात कह सकेंगे? देखें, दो चीज़ें हैं। जब मैं बीच में उम्र पे गया था और मुझसे जैसे ही वापस आया और कुरम में जब सेशन ख़राब हुई, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने ऐलान किया कि मैं कुरम जाऊँगा। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को फ़ोन किए, उनसे रब्ता किया, किसी के पास मैं खुद चल कर गया कि हमने इस सिचुएशन पे हमें इकट्ठा होना चाहिए, और मैं तमाम पार्टीज़ का मशकूर हूँ। 10 से 12 पार्टियाँ तकरीबन मेरे साथ उस वक्त कोहाट भी गई, और इसी के साथ जब सीएम को हुआ कि जा रहे, तो एक दिन पहले वो खुद भाग के चले गए कि मैं आ गया हूँ, और वहाँ पर कुछ वादे वहीद करके आए जो आज तक पूरे नहीं हुए। फिर हमने एपीसी का भी ऐलान किया। मैंने फिर जैसी उनसे रब्ता किया पॉलिटिकल पार्टी से, उनके पास मैं गया, मैंने पीटीआई को भी दावत दी थी कि कल ये ना कह के मैं दावत नहीं दी। तो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातें, जो कुछ इनकी इत्तेहादी भी हैं, वो भी आई हुई थी। 16 पार्टीज़ प्लस हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो कि हमारे नेचुरल रिसोर्स पे उनका जो है वो एक
عبور حاصل ہے، پھر ہمارے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس سے سارے تھے، مختلف قسم کی بریفنگس بھی ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے تمام سیاسی پارٹیوں کے، اور ہم نے ایجنڈے میں 2 چیزیں رکھی تھیں، پیس اور نیچرل ریسورسز کی جو ہماری ایشو، اور ہم نے اس کے اوپر بڑی سلاسل گفتگو ہوئی، کھل کے ڈسکشن کی. اس کے بعد ہم نے ریکمنڈیشن دی کہ ہم دو کمیٹیز بنائیں گے، جس میں سے ایک پولیٹیکل کمیٹی ہوگی، ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی. پولیٹیکل کمیٹی تمام اسٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کریں گی، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، باقی اسٹیک ہولڈر سے، اور ٹیکنیکل کمیٹی میں بریف کرے گی ہمارے جو نیچرل ریسورسز، جو ہمارے وسائل ہیں، اس کے اوپر کیا کیا چیزیں، کیا کیا چیزیں ہیں. اب دیکھیں، جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی تشدد کی بات کرتی ہے. گورنر آپ کس طرح سے یہ تمام چیزیں آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل سکتے ہیں، کیونکہ گورنر تو ایک لمیٹڈ ریسورسز رکھتا ہے، امپیکٹ رکھتا ہے. آپ یہ بات تو وزیر اعلیٰ کا بنتا ہے. ایک طرف آپ ان کو اچھا بچہ بھی کہتے ہیں، آپ نے بہت جگہوں پہ ان کو اچھا بچہ بھی کہا کہ وہ بہت اچھے بچے آتے ہیں. سیکنڈ ٹائم پہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے گھروں سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں. تو 2 بڑا کانفلکٹ قسم کی بات ہے. اچھے بچے بھی تو وہ بن جاتے ہیں. دیکھیں، اس پہ جو ہے آپ نے جو بات کی، دیکھیں جب ہم نے اس چیز سے بات کی اور ہم نے جو ریزولوشن اپنا جو ہمارا جو اعلامیہ ہے اس کو اگر پڑھیں تو 14 نکات میں سے 11 نکات ایسے جو کہ پروونشل حکومت کے فیور کے ہیں. تو پھر صبائیت کی بات وہ غلط کرتے ہیں. اب وہ دیکھیں، اب وہ نااہلوں کا ہو سکے. اب مجھے بات 4 دن پہلے سی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی کہ وفاق سے جو 1% وار آن ٹیرر میں مل رہا تھا سیامت NFC ایوارڈ کے بعد، جو کہ پیپلز پارٹی اس کی پہلی جماعتوں کو ایک تحفہ تھا، ہمیں 1 روپے بھی نہیں ملا. چیف سیکرٹری اس کے ساتھ بیٹھے تو نہیں ملے. پھر اسمبلی میں اس سے کچھ دن پہلے سوال ہوا، ہمارے پارلیمان لیڈر نے کیا، اس پہ انہوں نے بریک اپ دیا کہ اتنے پیسے ہمیں ملے. تو مطلب ایک بندے کو یہ پتہ نہیں ہے، اور چیف سیکرٹری آف دی پروونس ہے کہ ہمیں وار آن ٹیرر پہ کتنے پیسے ملے ہیں، اور سارے وہ کھا پی گئے ہیں، پولیس پہ تو خرچ نہیں ہوئے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس آپ کی نظر میں کون سی ایسی آپشن تھی علی امین گنڈاپور کا جو سبسٹیوٹ ثابت ہوتے؟ کون سی ایسی اور پرسنالٹیز تھی جن کو خیبر پختونخوا کا اگر وزیر اعلیٰ بنایا جاتا تو آپ کے ساتھ بڑا جل کر جاتے، ایک اچھی آئیڈیالوجی کے ساتھ چل سکتے؟ کسی پرسنالٹی کو آپ نامینیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہے نا کہ آپ کیسے اسٹیک ہولڈر سے ملیں. میں گورنر آف خیبر ہوں، میں پرائم منسٹر سے بھی مل سکتا ہوں، میں پریزیڈنٹ صاحب سے مل سکتا ہوں، تمام اسٹیک ہولڈر سے مل سکتا ہوں. میں وفاق کا یہاں پہ نمائندہ ہوں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ ٹوٹلی غافل ہے ہمارے لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، تو مرکز کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا بھی ایک رول ہے. مرکز کیوں غافل ہے اس چیز سے؟ مرکز کی جہاں پہ آپ نے بات کی تو اسلام آباد کو آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں 4 سڑکوں کا شہر ہے. ٹھیک ہے، جانے کے راستے سب بند تھے، آنے کے راستے ایک کھلا تھا. اس راستے سے کس طرح سے بشرا بی بی بھی نکل گئی، گنڈاپور صاحب بھی نکل گئے، اور آرام سے نکل گئے، اور لوگ وہاں پہ مار کھاتے رہے. ٹھیک ہے، تو جاتی دفعہ یہ بات بھی تو آپ وفاق سے کر سکتے تھے کہ 4 سڑکوں کے شہر کو کس طرح سے کلوز کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں نے سوال میڈیا کے ذریعے کیا، میں بھی ان کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ میری میٹنگ ہو سے پوچھیں. دیکھیں، جب ایک سی ایم حلف چاہتا ہے کہ میں حلف لیتا ہوں کہ جب تک میں بانی چیئرمین کو لے کے نہیں ہوں میں واپس نہیں ہوں گا. بشرا بھی حلف لیتی ہے کہ آپ پشتون ہیں، آپ بڑے غیرتی لوگ ہیں، اور آپ مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو پٹھانوں نے اعتبار کر لیا، انہوں نے نہیں کہا کہ بشرا بی بی تو پھر بھاگ کے چلی جائے گی ان سے، اور لائٹیں بجھا کے وہ بھاگ گئی. لائٹیں بجھا کے یا لائٹیں بجھی لائٹوں میں؟ لائٹیں بجھا کے اور کنٹینر کو آگ لگا کے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں لائٹیں بجھا کے تو اس کا تو سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائز پہ نکلے ہیں. ہاں، تو آپ وفاق کے نمائندے. کنٹینر کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کنٹینر کو آگ ان کا عقل یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نے لگائی تھی، یہ شو کرنے کے لیے کہ یہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے کنٹینر کے اندر. گورنمنٹ نے لگائی تھی. ہاں. تو سی ایم صاحب کی جو سیکیورٹی تھی وہ کہاں پر تھی؟ ان کی جو 1500 لوگ یہاں پہ سیول کپڑوں میں FRP کے سیکیورٹی کے لیے لے گئے تھے یا جلوس کے لے گئے تھے، وہ کدھر تھے؟ اچھا، وہ 1500 بندہ جب گیا تھا تو وہ واپس 1500 بندہ کیسے نکلا؟ دیکھیں، وفاق سے سوال بنتا ہے کہ وفاق IG اسلام آباد ہمیں بتائے، اور ان کے جو ہے اس میں ان کے پاس کون سہولت کار ہیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جو آئیں گے اپنی مرضی سے جائیں گے ہماری مرضی سے، تو آپ کی مرضی سے تو دامن آپ نے پورا اسلام آباد پورا پاکستان بند کر دیا، لیکن آپ نے ایک رستہ چھوڑا، ان کو بتایا کہ اس راستے سے آپ جا سکتے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ نہیں 3ری دفعہ جا رہا ہے. آپ کی اتحادی جماعت ہے. میں کہہ رہا ہوں، میں وفاق سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ دامن نکو کے راستہ 3ری دفعہ آپ پورے روڈوں پہ کنٹینر لگاتے ہیں، لیکن ایک روڈ ہے جس پہ کنٹینر نہیں لگے، جس سے سی ایم کو آپ راستہ دیتے کہ آپ جائیں. اس دفعہ تو آپ نے بشرا بی بی کو بھی اسی راستے سے کہا کہ آپ دونوں اکٹھے اسی راستے سے چلے جائیں. اور تو سوال تو بنتا ہے اسلام آباد پولیس سے. اس سوال کا تو بنتا ہے، لیکن اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا بنتا ہے؟ اب یہ تو میں اسلام آباد جا کے ان سے پوچھوں گا نا کہ آپ نے کیا، آپ کیا ان کی سہولت کار ہیں، آپ ان کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ آئیں. لیکن پھر بات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کے سہولت کار ہیں فار ایگزامپل، تو پھر آپ لوگوں کیوں ذلیل کر رہے ہیں؟ آپ کنٹینر لگاتے ہیں،
آپ خدائیاں کرتے اسلام ہیں, آباد کی لائف ڈسٹرب کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کا کاروبار تباہ کرتے ہیں, لوگوں ہاں. کی ایجوکیشن تباہ کرتے ہیں, لوگوں کا جو ہے آپ انٹرنیٹ سے لوگوں کا اس سے بھی کاروبار تباہ کر رہے ہیں, لوگ آفیسز نہیں جا سکتے, پاکستان کا جو ہے وہ معیشت تباہ ہو رہی ہے. اگر انہوں نے 1 دن بعد نہیں 3 دن بعد آنا ہے اور آپ ان کو رستہ بھی دینا ہے تو پھر آپ کھول دیں رستے, جنہوں نے آنا ہے اس جگہ تک تو آ جائیں. سڑکوں پہ خندقیں کھودنا اور چھوڑ جو ان دیں. کے سہولت کار ہیں, جو اسلام آباد میں پولیس میں ہیں یا حکومت میں ہیں, ان سے کہیں جا کے ان سے نیگوشیٹ کر لیں کہ ڈی چوک آنا ہے ہاں. یا پریڈ گراؤنڈ آنا ہے یا F9 پارک آنا ہے. میں کہتا ہوں ان کو آپ ڈی چوک چھوڑے, ان میں سے ایک میں بھی جرت نہیں ہے کہ جو قومی پارلیمنٹ کی دیوار پھلانگ لے یا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی دیوار پھلانگ لے یا سپریم کورٹ کی دیوار پھلانگ لے. یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ رستے بند ہو جائیں, چیزیں ہو جائیں. اور آج تک اس پورے سسٹم میں کبھی آپ نے دیکھا کوئی لیڈر پکڑا گیا ہو, سارے ورکر پکڑے گئے. آپ کے صوبے کے مطلب پنجاب کے بہت سے لیڈر ادھر آ کے جو ہے نا, ان کی آوازیں بھی یہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. اچھا, اندر سے آوازیں آ رہی ہیں جو یہاں پہ پناہ لی ہوئی جنہوں نے, اور وہ اتنے ہی بڑے نظریاتی ہیں پی ٹی آئی کے, جو ماضی کی جماعتوں میں بھی تھے. ماضی میں جب وہ باتیں کرتے تھے اتنے بڑے نظریات تھے اس جماعت کے جو آج پی ٹی آئی کے, اور کل پتہ نہیں کسی اور پارٹی کی بھی نظریاتی شاید. آج ایک اور بات اٹھ رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر وہ خبر ہوتی ہے جو شاید باہر بیٹھے ہوئے کسی اچھی سیٹ پہ بھی نہ ہو ان کو, تو ان کا بھی تو اندر خبری موجود ہے. تو اس بات کا بھی کویشچن کیا ہماری حکومت سے, ہماری انٹیریئر منسٹری سے ہونا چاہیے کہ اڈیالہ میں ان کو اتنی انفارمیشن ہے, ان کے اپنے وکلا کا کہنا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں. موکل ہے, موکل بشرا بیوی تو باہر رہ گئی. دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے کہ انفارمیشن ہے جو بھی ہے تو خیر ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی ہیں وہ کیا بولیں اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایونٹ ہوا جس میں بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے اتنے لوگ شہید ہو گئے ڈی چوک پہ, اور پھر وہ بتانا کرم کے چاہ رہے تھے کہ 100 لوگ شہید کرم میں ہو گئے, تو کہیں نہیں ڈی چوک پہ ہو گئے. اپنی ان کے تضاد تھے, کوئی کہہ رہا تھا 12 ہیں, کوئی کہتا ہے 20 ہیں, کوئی کہتا ہے 100 ہیں, جو بھی ہے. ایک پولیٹیکل ورکر بھی اگر شہید ہوا یا جو ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادتی ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا انہوں نے نہیں کیا. آج رینجرز کے لوگ شہید نہیں ہوئے, آج پولیس کے نوجوان شہید نہیں ہوئے, اس کے ذمہ دار کون ہے؟ پھر آپ جا کر اپنے جو آپ کے لوگ زخمی ہیں یا شہید ہیں ان کو جا کے آپ جا کے دے رہے ہیں 1 کروڑ روپے. میرے صوبے میں بہت سے لوگ اس صوبہ حکومت کی وجہ سے بھی شہید ہو رہے ہیں. ان کی ناکامی, ان کی نااہلی اور ان کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو دہشت گردی پھیل رہی ہے, جس سے لوگ شہید ہو رہے ہیں روزانہ, کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ وہ کیا کسی کو, میں نے تو سنا ہے اسمبلی میں فاتحہ بھی نہیں کرم کے لیے کہی گئی. اسی بھی میں آ رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ اپنے لوگوں کو 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں, کیا یہ آپ لوگوں کے چاچے مامے کے پیسے ہیں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں اپنی پارٹی والوں کو؟ کیا باقی لوگ شہید نہیں ان کو پیسے نہیں دیں گے؟ اس کے اوپر میں باقاعدہ طور پر میں نے اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لیگل اس کو کیسے پرسو کر سکتے ہیں. اور آپ صوبائی اسمبلی کا سیشن بلاتے ہیں, جیسے میں پہلے کہا ہے کہ آپ بلاتے ہیں, اس پہ آپ نے کبھی بھی ہمارے صوبے میں دہشت گردی پہ بات ہی نہیں کی. لیکن آپ اپنے جو ہے ریاستی اداروں کے خلاف ریزولوشن پاس کرنے پہ, ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنے کے لیے آپ الفاظ بھی حذف نہیں کرتے. آج تک کرم کے لیے فتح خانی نہیں کی. جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں کرم ایجنسی کے لیے, یہ ہم امن یہ کبھی بھی نہیں چاہتے. یہ گن تو بیسیکلی انہوں نے پھیلایا ہے, جو 40,000 لوگوں کو یہاں پر آباد کیا تھا. ایک سرینا میں ایک چائے کی پیالی جو آج تک ہم بھگت رہے ہیں اس کو, آپ لوگوں نے ان لوگوں کو یہاں پر آباد کیا کہ یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. آج جب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں, آج تک ایک اسٹیٹمنٹ بھی جو آئی جی اور جو سی ایم اپنے گھر میں امن نہیں قائم کر سکتا, وہ پورے صوبے میں کیسے قائم کریں؟ واٹ اباؤٹ انٹیریئر منسٹر؟ انہوں نے بھی تو, آپ کے وفاقی انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ افغانستان کے جتنے شہری ہیں وہ چلے جائیں باہر. یہ میرے خیال سے اسی ٹینیور, پچھلے 2 ٹینیورز کے اندر یہ 2nd ٹائم بات ہو رہی ہے کہ ہم افغانی شہریوں کو باہر نکال رہے ہیں. تو کیا امن آ جائے گا؟ دیکھیں افغانستان کے بھائیوں اور بہنوں کو ہم نے سالوں سال پالا ہے, رکھا ہے. ہم نے 1 روٹی کھائی, 2 روٹی میں سے 1 ان کو دی ہے, ہم نے ان کو سپورٹ کیا, وہ ہمارے بڑے ہی ہمارے لیے ان کا احترام بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو انٹیریئر منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جن کے پاس ویزے نہیں ہیں. ہم دنیا سے سوال کرتے ہیں کہ پاکستانی جو بھی ہے دنیا کے جس کونے میں بھی ہے, اگر اس کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے, کیا کسی ملک میں اس کو چھوڑا جاتا ہے؟ اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے, جیل میں رکھ دیا جاتا ہے؟ نہیں چھوڑتا. اور آپ دنیا میں کہتی ہے کہ آپ افغان, کیونکہ اب افغانستان میں بقول ان کی امن آ گیا, تو ہم کہتے ہیں ان کی عزت دارانہ ٹرانزیشن ہو. جو پاکستان آنا چاہتا ہے وہ ویزے کے ذریعے ہے, ایک لیگل ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں افغانستان سے گاڑیاں بھی آئی ہیں جو کہ لاسٹ ہوئی ہیں, لوگ بھی آئے ہیں جو اس دہشت گردی کے شکار ہوئے ہیں جس کی.
تو اس وجہ سے اگر ایک پاکستان کا نام میں خراب کرتا ہوں باہر جا کر تو پورے پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ جو کہ ایسے لوگ ہیں ان کو ہم ڈیفینیٹلی ملک سے نکالیں گے, اور جو نئے آئیں گے ویزے کے ذریعے بغیر ویزے مسٹر گورنر اسی بات کو ہم بڑھاتے ہیں. وہ آپ ایک سیزن پولیٹیشین بھی ہیں, آپ کا سیاسی گھرانہ بھی ہے, آپ نے ایک ہاؤس بھی چیئر کیا بہت دیر. فہمیدہ مرزا کافی اپنی بیماری کی وجہ سے آف ہوئی, آپ نے بہت دیر ہاؤس چیئر کیا. ڈو یو تھنک کہ ایک بندے کو 2 اہم منسٹریز دے دی جائیں, 2 اہم چیزیں دے دی جائیں؟ پی سی بی بھی پوری توجہ مانگتا ہے, پاکستان کا نام پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے, انٹیریئر منسٹری بھی پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہے, اور آپ کے ملک کا بہت زیادہ بیسڈ ہوتا ہے انٹیریئر منسٹری پہ. فل ٹائم جاب ہے ایک انٹیریئر منسٹری. ہم نے رحمان ملک صاحب کو بھی دیکھا, رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی دیکھا, اور بہت اعلیٰ کارکردگی وہ لوگ کرتے رہے. ڈو یو تھنک کہ وہ پی سی بی کو اور انٹیریئر منسٹری کو ساتھ لے کے محسن نقوی صاحب چل سکتے ہیں؟ دیکھیے, تو آپ کے اوپر ذمہ داری, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں تو پھر ان کو چلانا چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ نہیں چلا سکتے, وہ ٹائم نہیں دے سکتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پہ اگر وہ فوکس کر سکتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پہ فوکس کر سکتے ہیں اور 2 پہ فوکس نہیں کر سکتے, 2 فوکس کر سکتے ہیں. یہاں پر تو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے 10-10 12 منسٹریاں لی ہوتی ہیں, لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے ان چیزوں میں. یہ بڑی ایکٹیو منسٹریز ہیں, دونوں چیزیں بہت ایکٹیو ہیں. میں سمجھتا ہوں, سمجھنے میں تو وہ کہیں گے مجھے ایک اور بھی مل جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے اس سے میں زیادہ تو نہیں کہوں گا, اس کے برابر بھی نہیں, اس سے کم ذمہ داری وفاق کی بھی ہے. ہمارا بھی وفاق سے سوال ہے کہ جب سے حالات خراب ہوئے, کیا پرائم منسٹر صاحب نے خیبر پختونخوا کو وزٹ کیا؟ یہ سوال اے پی سی میں بھی اور لوگ بھی کرتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کیا, انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی نہیں کیا, تو یہ کوشچن مارک ان پہ بھی آتا ہے. یہ نہیں کہ صوبائی حکومت کہہ رہے ہیں, ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. انٹیریئر منسٹر صاحب نے بھی وزٹ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, کسی سے بات چیت نہیں کی. مے بھی انہوں نے اپنی انٹرنل کوئی میٹنگس وغیرہ کی ہوں گی ان کے وجہ, لیکن وہ جنگل میں مور نہ چاہے کس نے دیکھا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج تک کوئی وزٹس ایسے نہیں کیے, سوائے میر مقام کے کسی فیڈرل منسٹر نے کے پی کا وزٹ نہیں کیا. تو یہ سوالات اٹھتے ہیں مرکز کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے کیا ہمارا صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پہ دے دیا. پی ٹی آئی نے تو ملیٹنٹس کو دے دی ٹھیکے پہ, کیا وفاق نے بھی ہمارا صوبہ اپنا پی ٹی آئی کو ٹھیکے پہ دے دیا؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے ان کی اداروں کی وجہ سے کہ لگ رہا ایسے رہے کہ شاید انہوں نے یہ صوبہ پی ٹی آئی کو ٹھیکے پہ دیا ہوگا. آپ وفاق کے نمائندے ہیں, آپ کے وفاق کے اندر صدر کے سامنے, آپ کے صدر بھی آپ کی پارٹی کے ہیں, ان کے سامنے یہ بات ریز کریں گے؟ سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہوئے بہت زیادہ ہمیں ہیومرس پچھلے دنوں میں ملا کہ گورنر راج لگایا جانے کی بہت ساری باتیں ہوئی, اور جب آپ سے بھی میڈیا پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر لگا دیں تو میں تو انجوائے کروں گا, میں تو بالکل کروں گا. گورنر راج کیا اس صوبے کی حل ہے مسائل کا؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سے میں نے بالکل پہلے جب یہ سچویشن تھی اس سے میری بات ہوئی ہے پچھلے کچھ 2-3 ہفتوں سے, کیونکہ ان کا انجری ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہ آفس انہوں نے زیوم نہیں کیا ابھی تک. جیسے وہ زیوم کرتے میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا, اس پہ اپڈیٹ کروں گا. جس دن میری اے پی سی تھی تو مجھے پارٹی کے چیئرمین نے بلایا اور میں نے اسلام آباد میں جا کر ان کو اے پی سی پہ شام کو بریف بھی کیا. اس دن ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے, تو میں وہاں پر بھی تھا. ابھی ہماری میٹنگ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہونی ہے, اپنے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ہماری کمیٹیز کی میٹنگ ہے, کچھ ایشوز جو ہمارے اور پی ایم ایل اے کے درمیان چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہونی ہے. تو اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی جو ہے ہم اس چیز کو ریز کریں گے. جو وفاقی یہاں پر کوتاہیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں جو بھی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہم اس فورم پہ بھی ریز کریں گے, وہ اس پہ کیا کریں. آپ کی جماعت جو ہے وہ اپنے آپ کو جہاں تک آپ نے گورنر راج کا سوال کیا, دیکھیں آئین میں اس کی شک تو موجود ہے, آئین میں اس کی وہ تو ہے, ماضی میں بھی لگے ہیں, آپ کے صوبے میں بھی ہمارے دور میں گورنر راج لگا تھا. پھر بلوچستان میں جب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوئی تو ہم نے وہاں پر ایمرجنسی گورنر راج کے ہم نے لگایا تھا اور اپنی حکومت کو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے کیا تھا. دوسری طرف جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لاشوں پہ بلیک میل نہیں ہوں گے, ان کے وزیر اعظم نے کہا تھا. لیکن دیکھیں جب آپ چیزیں دیکھتے ہیں, جب آپ وزیر اعلیٰ اسمبلی میں کھڑے ہو گیا تھا کہ میں نے بارود لینا ہے, میں نے اسلحہ لینا ہے, میں نے سب کچھ لینا ہے, تو کس کے اوپر استعمال ہوگا؟ خدا نخواستہ فوج پہ, ریجرس پہ یا پولیس پہ استعمال ہوگا, اور کس پہ استعمال کریں گے؟ وفاق پہ. تو اگر وہ اس قسم کی بات چیت کرتے ہیں اور وفاق اگر چاہتی ہے گورنر راج لگے, ان کا پروگیٹو ہے. مجھ سے ابھی تک گورنر راج پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, نہ میرے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے. اور اگر وفاق سمجھتے ہیں گورنر راج لگانا تو وہ لگائے گی, اگر نہیں سمجھتے نہیں لگانا تو نہیں لگائیں گے. بات کی آپ نے پارٹی کے چیئرمین کی. پاکستان پیپلز پارٹی کو چاروں صوبوں کی جماعت کہا جاتا ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اونلی جماعت ہے جو وفاق کو ساتھ لے کر چلتی ہے, اب چاروں صوبوں کی جماعت ہے. جہاں پہ بات آپ نے کی کہ جی وزیر اعظم نے وزٹ نہیں کیا کے پی کے کو, کسی نے وزٹ نہیں کیا, انٹیریئر منسٹر نے وزٹ نہیں کیا, تو سندھ میں اگر کچھ بھی ہو جائے تو بلاول بھٹو صاحب فوراً تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہر طرح کا کنسول کرتے ہیں, لیکن وہ بھی کے پی کے تشریف نہیں لائے.
دیکھو یہ تو پائے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو صاحب اگر سندھ میں کچھ ہوتا جاتے ہیں تو اپنے چیف منسٹر کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ اس کو وہ مانیٹر کر رہے ہیں. اس کی مطلب ہے کہ وہ وہاں کو کہتے ہیں کہ آپ جا کر یہ کام کریں. یہاں پہ بھی ان کا گھر ہے. نہیں دیکھیں وہ ادھر بالکل 100 دفعہ آئیں گے بھی صحیح، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آل اتھارٹیز لائز ود دی چیف ایڈیٹر آف دی پروونس ہو از چیف منسٹر. گورنر تو وفاق کی بولے گا، لیکن وہ بھی تو کبھی کبھی اچھے بچے بن جاتے ہیں نا. ہو سکتا ہے آپ کے نہیں، چیئرمین وہ- پہ آنے پہ اچھے بچے بن نہیں، جائیں. وہ ہمیشہ اچھے بچے ہوتے ہیں. جب ان کو وفاق بلاتی ہے وہ اپنے جاتے ہیں میٹنگ پہ اور جا کے اپنا رونر ہوتے ہیں، اپنی رویداد سناتے ہیں کہ میں کیوں میری مجبوریاں کیا ہیں، میں کیا ہوں. اور جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کی ایک اور کیسٹ ہوتی ہے. تو کیسٹ ان کی وہ ایک زمانے میں 2 کیسٹ ہوتی ہیں، ایک ختم ہوتی ہے، سائڈ پلٹا دیتے تھے. تو وہ کیسٹ ان کی وہ باہر آ کے مطلب پھر کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا. اندر جاتے ہیں اپنا رونر ہوتا ہے کہ میری مجبوری ہے، یہ ہے اپنا جو بھی ان کی چیزیں ہوتی ہیں. لہٰذا جہاں تک وہ آپ نے سندھ اور اس کی کمپیریزن کی بات کی، اگر بلوچستان میں چیزیں ایسی ہوں یا سندھ میں ہوں تو چیئرمین ڈائریکٹلی ان کو مانیٹر کرتے ہیں. اگر پنجاب میں ہوگا یا کے پی میں ہوگا، اگر میں گورنر یہاں پر ہوں تو آ کے مطلب ہے کہ وہ یہاں پر وہ میٹنگ یا جو بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ کی میٹنگ ہو یا سیکورٹی کی میٹنگ، وہ چیئر تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ ہماری چیزیں بتا سکتے ہیں. اور وہ چیزیں جو اپنے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جدھر تک ان کو پہنچے اس کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے صوبے کی سچویشن کیسے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوئے ہیں، حالات خرابی میں صرف کہہ رہا ہوں کہ باقی چھوڑیں گے. ہم یہ نہیں کہتے پرائم منسٹر صاحب کسی اس کے اور کے کاموں کے لیے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں تک ہو گئی ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو اکراس دی بورڈ بیٹھنا پڑ گیا ہے. اور ہم نے امیر مقام صاحب جو کہ وفاق کے وزیر ہیں اس صوبے میں پی ایم ایل این کے، ہم ان کو بتایا کہ آپ جا کر وفاق کو بتائیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں اور یہ چیزیں ہم بھی پاکستان کا حصہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے تھے اور بے فکر میں بیٹھے ہوتے تھے جب افغانستان میں آگ لگی ہوئی تھی تو وہ آگ یہاں پر آئی ہے. تو میں نہیں چاہتا خدا نہ کرے کہ آگ پھر ہمارے آگے پھیلے. بکر یا میاں والی یا ڈیرہ غازی خان تو ڈیرہ اسماعیل خان سے دور نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی بات کریں آپ تو لا اینڈ آرڈر کی تو یہ سچویشن ہے کہ آپ اب خود اپنے حلقے میں بھی میرے خیال سے مغرب کے بعد نہیں نکل سکتے. اثر کے بعد مغرب اثر کے بعد اثر کے بعد بالکل ہمارے میجورٹی ضلعوں میں ملٹنٹس کی حکومت ہوتی ہے. پولیس ختم ہو جاتی ہے، دروازے بند کر دیتے ہیں، چاہے وہ ڈی خان ہو، ٹانک ہو، بنو ہو، لکی ہو، کرک ہو، کوہاٹ ہو. تو اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کا ابھی تک سٹانس جو کیا ہے، اور ایک اچھا ڈیسیژن اگر آپ کو ڈیسیژن کرنا پڑے تو آپ کیا ایک ڈیسیژن کے پی کے لیے لیں گے اور کیوں لیں گے وہ ڈیسیژن؟ کون سا ایسا فرسٹ ڈیسیژن ہے جو آپ کے پی کے فرسٹ ڈیسیژن یہ ہے کہ میں اپنے تمام پولیٹیکل فورسز جو میرے پاس پہلے بھی یہاں پر موجود اسٹیک ہولڈر جو آئے ہوئے تھے ان کو آن بورڈ لے کر امن کے لیے جو بھی ہم کر سکیں. فرسٹ دیکھیں لوگ حکومتوں سے مانگتے ہیں ترقیاتی کام، نوکریاں، چیزیں. اس وقت سارا بخار رو رہا ہے کہ مجھے امن چاہیے. اگر امن ہوگا تو باقی چیزوں کی بات کریں گے. کاروبار ہو تو چیزیں ہوں گی. جب اثر کے بعد آپ نہیں نکل سکتے ہیں اور یہ ایسے قسم کے حالات ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ جا کر وہاں کے اپنے لوکل اگر آپ کے کوئی میڈیا کے دوست ہیں جو بھی ان سے پوچھیں کہ سچویشنز کیسی ہیں، پھر مرج ڈسٹرکٹس میں کیا سچویشن چل رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج کرم میں اب میرے ساتھ ایک ریڈ کریسنٹ ادارہ ہے جس سے بڑے محدود وسائل ہیں. اس وقت 2000 سے 2500 فیملیز کو ہم کوک فوڈ دے رہے ہیں. ہم نے کچھ دوائیں بھی دی ہیں، کمبل بھی دیے، گرم کپڑے بھی ہیں، ٹینٹس بھی دیے. صوبائی حکومت آج تک ایک چیز بھی نہیں دی. جب نے چیزیں دیں اور میں نے بار بار کہا تو کچھ دوائیاں سی ایم صاحب نے بھیجی. چیف سیکرٹری صاحب نے کہا تھا، یہ بھی مرکز کے نمائندے ہیں، جب سی ایم صاحب کے ساتھ گئے میں یہ روڈ کھولنا میرا کام ہے، میں 2-3 دن میں روڈ کھول لوں گا. آج تو ہفتہ ہو گیا روڈ نہیں کھولا. آج وہاں پر نہ دوائیاں جا رہی ہیں، نہ خوراک جا رہی ہے، نہ کوئی اور چیزیں جا رہی ہیں. ہیلی پیپ نے کچھ دوائیں بھیج دیں، لیکن وہ جو ایمرجنسی والے مریض ہیں کیا وہ ایمبولینس سے آ سکتی ہے؟ میں نے ریڈ کریسنٹ کی 4 ایمبولینسیں دی ہیں جو اس ایریا میں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، لیکن روڈ بندش کی وجہ سے ہم باقی ایمبولینسز نہیں بھیج سکتے ہیں. جب روڈ کھلے گا تو چیزیں ہوں گی. ان تمام سچویشن کے باوجود عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی بات کی تھی، وہ صوبائیت کی بات کر دی. یہ کس حد تک افیکٹ کرے گا آپ کی نیو جنریشن پہ؟ جو ان سی جنریشن آپ نے ایک بہت اہم چیز میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ ہم نے جب بھی آپ نے یا ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو تو سب نے کہا کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، کسی نے پائلٹ، کسی نے کچھ. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہو کے سیاستدان بنوں گا یا میں یہ بنوں گا. تو یہ سیاست پہ نیو جنریشن پہ کس حد تک افیکٹ ہو رہا ہے؟ یہ تعلیم کی کمی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ایک غلط گائیڈنس ہے اس میں یوتھ کو کہ آپ غلط طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں. آپ نے یہاں کی یوتھ کو تباہ کیا ہوا ہے کہ اپنے لیے ایندھن اپنے بچے تو خان صاحب نے لندن میں رکھے ہوئے ہیں. بچے تو سب کے باہر رہتے ہیں. بشرا بی بی نے تو جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کے تو سارے بچے ادھر ہی ہیں. آ گئے اب نہیں آ گئے نہیں. بلاول صاحب کب سے پالیٹکس کر رہے ہیں؟ جب سے پالیٹکس اقتدار پہ آئی تب سے وہ نہیں، جب سے ان کی والدہ شہید ہوئی اس کے بعد 2008 سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے بشرا بی بی نے اپنے بچے باہر رکھے ہیں اور باقی بچوں کہتے ہیں آپ لوگ غیرت مند ہیں، ہمارا ایندھن بنے اور ہم آپ لوگ قربانیاں دیں
مریں جو بھی ہیں آپ کریں، لیکن جو ہے ہمارے بچے باہر بیٹھے رہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں، یوتھ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے. آپ کو بڑا ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. ایک میسو کیمپین کی لیکن ضرورت ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سول نافرمانی، تو ایک زمانے میں ڈی چوک پہ بھی وہ کنٹینر پہ ہوئی تھی. ہاں. اور پھر خود سول نافرمانی کس نے ختم کی تھی؟ خود ہی اپنے دور میں آ کے دو تین بل جو پھاڑے گئے تھے وہ جوڑے گئے. ہاں، تو یہ ان کے فلمی ڈائلاگ ساری چیزیں جو ہے نا چیزوں پہ آپ. یہ لاسٹ کارڈ ہے وہ کہتے ہیں عمران خان کا. تو ابھی جو مس کال ہوئی ہے وہ اسی مس کال کو دوبارہ کارڈ پھینکا گیا. نہیں، یہ تو ایسی ڈرامہ ہے. کارڈ ان کے پاس ہیں سارے جو ہے نا وہ پری پیڈ کارڈ ہے، پوسٹ پیڈ نہیں ہے. وہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں. آپ سوچتے ہیں کہ کوئی ڈیل ملے گی، پھر ڈیل ہوگی یا ڈیل کے بعد ڈیل ہوگی، کچھ اس قسم کا چل رہا ہے؟ اور جو ایک گورنمنٹ چینج کا -1 کا فارمولا مارچ اپریل تک آج کل ہمیں سننے کو مل رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کچھ خوش نظر آتی ہے اس -1 میں، تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں آپ؟ -1 تو کے پی میں ہوا ہے بغیر پی ٹی آئی کے، باقی ساری جماعتیں پی سی میں ہی تھی. پریکٹیکلی تو یہاں پر ہم نے دکھایا. لیکن بات چیز یہ ہے کہ اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو اپنے ورکرز کو کیسے انگیج رکھیں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے سیاسیوں سے بات نہیں کرنی، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. لیکن ہم نے کوڈ جو ہے وہ سویلین میں پیش ہونا ہے. اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں تو پھر آپ جا کر ملٹری کورٹ میں اپنا سامنا کریں. اور تھوڑا سا ٹائم آپ کا ٹائم لیں گے. مدارس کی جو رجسٹریشن کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اب ریسنٹلی میٹنگ ہوئی اور اس میں انہوں نے کنونس کیا ان کو، وہ کس حد تک صحیح ہے؟ آپ اس کو ایگری کرتے ہیں اور ڈس ایگری کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں. ہم تو بے فکر رہیں گے. آپ بتائیے مدارس کی رجسٹریشن. مولانا صاحب مطمئن نہیں ہوں گے. مولانا صاحب مطمئن ہو جائیں گے؟ مولانا صاحب کی تمام شرائط مان لی جائیں گی؟ اب مجھے شرائط کا نہیں پتہ کون سی شرائط ہے، لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا مولانا صاحب، آپ کی اگر ہم بات کریں سیاست کا آغاز جو ہے وہ مولانا صاحب کو آپ شکست دے کر ممبر بنے، اور میرے خیال سے وہی ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی پولیٹکس کا بہت زیادہ. نہیں، مولانا صاحب کے مقابلے میں میرے والد صاحب بھی لڑے تھے الیکشن، اور میں بھی لڑا ہوں، اور لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. تو وہ تو ہمارا تو چولی دامن کا ساتھ ہے سیاست میں. سیاست میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے اور پارلیمنٹ میں بھی، یعنی کہ آپ کی جماعت ان کے گھر، جیسے بلاول بھٹو صاحب جاتے ہیں آپ کے اگینسٹ وہ الیکشن لڑتے ہیں، فنڈز انہیں دیے جاتے ہیں، الیکشن وہ آپ کے اگینسٹ لڑتے ہیں، علاقے کے فنڈز انہیں دیے جاتے ہیں، کام آپ کرتے ہیں. یہ کس طرح کا تضاد ہے؟ اس کے باوجود بھی ہم الیکشن انشاءاللہ جیت جاتے ہیں. اس طرح آپ دیکھیں نا کہ وہ سمرو صاحب ہیں، راشد سمرو صاحب بلاول صاحب کے مقابلے الیکشن لڑتے ہیں، وہ بھی بلاول صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں دیکھیں، جب الیکشن گزر جاتے ہیں اور آپ ترقی کا سفر شروع کرتے ہیں تو آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. جو میں نے اے پی سی بلائی تھی، اس میں جو جماعتیں آئی تھیں، ضروری نہیں کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھیں یا ہر کسی کا نظریاتی اختلاف بھی تھا. سب لیکن جہاں صوبے کی بات آتی ہے، صوبے کی تھی، تو اس طرح اگر آپ دیکھیں 26 ترمیم میں جو رول پلے کیا بلاول صاحب نے، شاید ہی کسی نے کیا ہوگا بہت پرو ایکٹیو. اور اس میں جو ہے جب آتی ہے بات چیت تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں. اور مولانا صاحب ہمیشہ انہوں نے جمہوریت کے لیے جدوجہد بھی کی ہے. انہوں نے ہمیشہ ہمارا، جب بھی ہمیں ضرورت پڑی، ہمارا ساتھ بھی دیا انہوں نے، اور الیکشن ہم لڑتے رہتے ہیں. تو لو اینڈ ہیٹ افیئر چلتا رہے گا. اچھا مولانا صاحب کی جب بات ہوتی ہے آپ ایک اسمائل دیتے ہیں، اور بڑے اسمائلی، نہیں بڑی طنزیہ اسمائل میں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لو اینڈ ہیٹ چلتا ہے، محبت چلتی ہے. تھینک یو ویری مچ. اور بہت اچھا لگا ہمیں کے پی کے گورنر ہاؤس آ کے، اسپیشلی ہمارا جو آگاہی کا سفر ہے وہ آپ ہی سے شروع ہو رہا ہے، اور آئی ہوپ کہ جتنے کے پی کے لوگ ہیں ان میں بھی آگاہی کا سفر تعلیم سے شروع ہوگا. اور اس تعلیم کے اندر آپ کیا صرف میسیج دیجئے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بچے جو ہیں وہ ایجوکیشن میں کس حد تک مزید کریں کہ ان میں کوئی سیلف کانفیڈنس آئے اور خود اویئرنیس آئے. کتنی کیمپین کرنی چاہیے کہ ان میں اویئرنیس آئے، وہ اس قسم کے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے. دیکھیں، ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہمارے صوبے میں، اور میں انفارچونیٹلی کیونکہ میں چانسلر یونیورسٹیز کا، اور صوبائی حکومت کی ریکمنڈیشن پہ وائس چانسلرز رکھتے ہیں، نام آتے ہیں. اس میں سے اب اس وقت 34 میں سے 26 یونیورسٹی میں وائس چانسلرز نہیں ہیں، اور اگلے 3-4 مہینے میں کسی بھی یونیورسٹی میں وائس چانسلرز نہیں ہوں گے. اور ابھی تک اپوائنٹ کرنے کی کوئی ارادہ نہیں ہے اس صوبائی حکومت کا. اور سب سے کم پیسے ہم نے ایجوکیشن میں یہاں پہ رکھے. ہم کہتے ہیں ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. 3 ارب روپے رکھے ہیں ہماری صوبائی حکومت نے پچھلے سال 20 سال یونیورسٹیز کے لیے، اور کمپیئر ٹو سندھ 32 ارب روپے. سندھ نے 32 ارب رکھے، پنجاب نے 7 ارب رکھے ہیں، بلوچستان نے 5 ارب رکھے ہیں، اور انہوں نے 3 ارب روپے رکھے ہیں. اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم سی ایم ہاؤس، گورنر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹیز بنا دیں گے، وہ ابھی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی کی زمینیں بیچیں. تو ہمارے معاشرے میں جو اپنے باپ دادا کی جائیداد بیچتے ہیں اس کو تو بڑا غلط انداز میں دیکھا جاتا ہے. وہ نام تو میں نہیں کہہ سکتا. ان کا یہ سچویشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. ہمارے بچے جو ہیں بڑے ہونہار بچے ہیں، ان کی کمپٹیشن ہونا چاہیے. جب آپ
اچھی فیکلٹی ایجوکیشن نہیں دیں گے تو وہ اسلام آباد، لاہور، کراچی کے بچوں کے ساتھ کیسے کمپیٹ کریں گے؟ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن اچھی ہو، اور میری یہ ان سے ریکویسٹ ہوگی اور یہ مشورہ ہوگا کہ اچھی ایجوکیشن لیں، کیونکہ پریکٹیکل فیلڈ میں آپ کو ڈگری سپورٹ نہیں کرتی. آپ کو جو ہے آپ کا تجربہ، آپ کے جو ہنر ہے یا آپ کو جو چیز آپ نے علم سیکھا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. آج کل دنیا میں لوگ ڈگریز کو پریفر نہیں کرتے. بالکل ڈگریز کا اپنا وہ ہے کہ آپ کی ڈگری ہے، لیکن پوچھنے کہ آپ بتائیں پریکٹیکلی آپ کو کیا چاہیے. پریکٹیکلی. تھینک یو ویری مچ.